खुदावंद आपके साथ हो। खुदावंद यीशु मसीह की अंजील मुकद्दस यूहन्ना के मुताबिक। उस वक्त जबकि यूहन्ना माँ अपने 2 शागिर्दों के खड़ा था, उसने यीशु पर जो जा रहा था निगाह करके कहा कि देखो खुदा का बर्रा। और उन 2 शागिर्दों ने उसकी ये बात सुनी और यीशु के पीछे हो लिए। यीशु ने मुड़कर उन्हें पीछे आते देखा और उनसे कहा, तुम क्या ढूंढते हो? उन्होंने उससे कहा कि रब्बी यानी ए उस्ताद, तू कहाँ रहता है? उसने उनसे कहा, आओ देख लोगे। बस वो आए और जहां वो रहता था देखा और उस रोज उसके साथ रहे, और ये 10वें घंटे के करीब था। उन दोनों में से जो यूहन्ना की ये सुनकर उसके पीछे हो लिए थे, एक शमौन पतरस का भाई इंद्रियास था। उसने पहले अपने हमशीर शमौन से मिलकर उससे कहा कि हमने माशे यानी अलमसीह पा लिया है। तब वो उसे यीशु के पास लाया और यीशु ने उस पर निगाह करके कहा कि तू शमौन बिन यूना है, तू कैफा कहलाएगा यानी पतरस। अंजील मुकद्दस के वसीले से हमारे गुनाह मुआफ किए जाएं। अजीज़ों, हम बड़ी अकीदत के साथ इस सर्दी के मौसम में खुदा का शुक्र अदा करने आए हैं कि जिसने हमें ज़िंदगी दी है, जिसने हमें सेहत अता की है, और ख़ुसूसी तौर पर जिसने हमें रोशनी अता की, मोहब्बत का तोहफ़ा अता किया है। आज हम देखते हैं कि पहली तिलावत में और अंजील मुकद्दस में हमें ख़ास एक बात बताई गई है कि किस तरह से अपनी ज़िंदगी में खुदा को जानना, खुदा को पहचानना और ख़ुद खुदा ना बनना, लोगों की खुदा की तरफ रहनुमाई करना। पहली तिलावत में हम देखते हैं एक डायसिस में ये ख़ानदानी तरबियत का साल है। तो तरबियत के साल में हम देखते हैं कि एक जोड़ा था जिसका नाम अलकाना और हन्ना था, और हन्ना की कोई औलाद ना थी। वो दुआ करते, खुदा की खिदमत भी करते, लेकिन औलाद ना थी। सारी खुदा ने उनको बरकतें दी, सहूलतें दी, हर चीज़ थी, दौलत भी थी, माल मवेशी भी थे, लेकिन हन्ना की औलाद ना थी। तो हम देखते हैं कि जब हन्ना शिलो में खुदा के घर में जाती हैं और वहाँ जाकर दुआ करती हैं और कहती हैं, यह ख़ानदानी ज़िंदगी की, ख़ानदानी तरबियत की बात है कि हन्ना दुआ करती है कि ऐ खुदा तू मुझे औलाद दे, जो भी तू मुझे देगा मैं वो तेरी खिदमत के लिए सारी ज़िंदगी, यानी मेरा उस पर कोई हक ना होगा, वो तू ही देगा और तेरे ही लिए मैं दे दूंगी। और ऐसे ही होता है कि सैमुएल पैदा होता है, और आज की जो तिलावत है वो सैमुएल नबी की किताब से ही है कि सैमुएल को खुदा के हजूर पेश किया गया, और ये फिर उधर ही था, हैकल में ही रहता था, छोटा सा बच्चा। और इनके उस्ताद का नाम बताया गया एली। एली उस्ताद का नाम है, मजहबी रहनुमा है, रूहानी रहनुमा है। और एक दिन सैमुएल उधर सोया हुआ था तो उसे आवाज़ आती है सैमुएल, और सैमुएल उठता है, और सैमुएल का ख्याल था कि मेरे उस्ताद एली ने मुझे बुलाया है। वो एली के पास ही जाता है और एली कहता है कि मैं हाज़िर हूँ। एली कहता है, न जाके सो जा, मैंने तुझे नहीं बुलाया, सो जा। वो फिर जाकर सो जाता है, फिर आवाज़ आती है और फिर वो वापस आता है, फिर उस्ताद को कहता है कि जी मैं हाज़िर हूँ। एली कहता नहीं, मैंने तुझे नहीं बुलाया। फिर आवाज़ आती है, तीसरी दफ़ा आवाज़ आती है, फिर ये अपने उस्ताद के पास जाता है, आवाज़ आती है सैमुएल। सैमुएल फिर उठता है, उस्ताद के पास जाता है। उस्ताद फिर कहता है कि मैंने नहीं बुलाया, लेकिन तीसरी दफ़ा बुलाया जा चुका है। अब ये एली भी एक उस्ताद है और एक इंसान है। एली उसके कोई भी बता सकता था, एली उसे कोई भी बात बता सकता था, लेकिन खुदा परस्त होना, खुदा का कलाम जानना
اور خدا کے کلام پر عمل کرنا یہ افضل ہے۔ صرف خدا کے کلام کو جاننا ہی کافی نہیں ہے، لیکن اس پر عمل کرنا۔ تو ایلی سمجھتا ہے 3 بار آواز آئی ہے اور یہ بچہ تینوں دفعہ میرے پاس ہی آیا ہے۔ میں اس کی ہدایت کرتا ہوں کہ میری طرف نہیں بھی آنا، بلانے والا میں نہیں ہوں، بلانے والا وہ ہے، بلانے والا وہ ہے، میں نہیں ہوں بلانے والا، میں تو انسان ہوں۔ جس نے تیری رہنمائی کرنی ہے وہ ہے، میں صرف ایک کارکن ہوں، ایک انسٹرومنٹ ہوں۔ پھر وہ ہدایت کرتا ہے کہ تو یہی کہنا، اگر اب بھی آواز آئے کہنا کہ اے خدا فرما تیرا بندہ سنتا ہے۔ پھر آواز آتی ہے کہ سیموئل سیموئل، پھر سیموئل ادھر ہی، سیموئل کو بھی کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، ادھر بھی جانے کی ضرورت نہیں، ادھر بھی جانے کی ضرورت نہیں، نہ ادھر نہ ادھر۔ سیموئل کو پتہ چل گیا، اس کے استاد نے اس کی رہنمائی کی کہ ادھر یا ادھر یا ادھر یا ادھر جانے کی ضرورت نہیں، اب تو نے جواب ادھر دینا ہے، ادھر کہنا ہے۔ اور ادھر کیا کہنا ہے کہ اے خدا فرما تیرا بندہ سنتا ہے۔ اور سیموئل یہی کہتا ہے کہ اے خدا فرما تیرا بندہ سنتا ہے۔ اس میں ہم دیکھتے ہیں، پھر لکھا ہے کہ سیموئل جسامت میں اور حکمت اور دانائی میں بڑھتا گیا، بچہ تھا جسامت اور حکمت اور دانائی میں۔ اس یہی آج جب ڈائسس میں خاندانی تربیت کا سال ہے تو یہی ذمہ داری ہم سب کی بھی ہے کہ ہر خاندان اپنے بچوں کی تربیت کرے، ہر خاندان۔ میں جیسے بتا رہا تھا سردی بہت تھی، لیکن جب یہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی جب میں نے دیکھا ماؤں نے اٹھائے ہوئے لے کر آ رہی ہیں، بڑی خوشی ہوئی، ایمان کو مضبوطی ملی کہ یہی بچے ہیں جو شروع سے سیکھ رہے ہیں۔ خدا کا گھر یہی ہے۔ میں جب یہ بچوں کو دیکھا، ماؤں کو دیکھا، تو مجھے یاد آیا کہ 2015 میں جب یوحنا آباد میں 15 مارچ کو جب یوحنا آباد ہمارے چرچ پر حملہ ہوا، اس کے بعد کا اتوار کھجوروں کا اتوار تھا، تو ہم نے کہا کہ ہم کچھ بھی ہو ہم جلوس ضرور نکالیں گے۔ جب شروع کیا تو کوئی 100 کے قریب لوگ تھے، جب رب خداوند بادشاہ ہے، جب لوگوں نے آواز سنی تو کوئی 1000 کے قریب لوگ آ گئے۔ جب ہم گرجے کی طرف جلوس میں جا رہے تھے تو ایک باجی تھی، تو ان کا بچہ انہوں نے چھوٹا سا اٹھایا ہوا تھا۔ میں نے کہا باجی کوئی ڈر ڈور تو نہیں نا کوئی، کیونکہ اس کے بعد کا دوسرا اتوار تھا، میں نے کہا ہو سکتا ہے کئی لوگوں کے ذہن میں بھی ڈر ہو۔ تو میں نے کہا باجی اب بچے کو بھی ساتھ لائیں گے، اتنا سا بچہ اٹھایا ہوا تھا۔ تو کہنے لگی کہ بشپ جی بچے خدا نے سانوں تحفہ دیتے نے، تو میں تاں ہمیشہ ہی لے کے آنی ہاں، تو اج بھی لے کے آئی ہاں کہ انہوں پتہ لگے جدو سارے انسانی رشتے ختم ہو جائیں گے تو یہ رشتہ باپ کے ساتھ رشتہ ہمیشہ قائم رہے گا۔ اور اس کے ایمان نے مجھے بھی تقویت دی کہ یہی بات ہے کہ ہم نسلوں کو، ایک نسل نہیں آگے نسلوں کو بھی جب یہی تربیت دیتے ہیں کہ دنیا میں مشکلات آتی رہیں گی، چاہے کوئی بم بلاسٹ ہو، جو بھی ہو، یہ تو آتی رہیں گی، لیکن ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس نسل کو اور ان نسلوں کو ہم نے یہ بتانا ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ تمام انسانی رشتے بھی ختم ہو جاتے ہیں یا پھیکے پڑ سکتے ہیں، لیکن یہ رشتہ ہمارے ماں باپ ہیں، وہ اس دنیا سے چلے گئے، جسمانی طور پر تو ہمارے ساتھ نہیں ہیں، رشتے ختم ہوتے ہیں، جسمانی رشتے ختم ہوتے ہیں، لیکن یہ رشتہ ہے جو ہمیشہ قائم رہے گا۔ ایلی نے اور اس سے پہلے ہنا نے، سیموئل کی ماں نے اپنے بیٹے کو ادھر ہی شکل میں چھوڑا اور یہی راستہ بتایا کہ بیٹا اب تیرا راستہ یہی ہے، تیرا سب کچھ، تیرا جینا مرنا یہی ہے۔ اور بیٹا ادھر رہا، اور اسی بیٹے کو خدا نے برکت دی کہ یہی سیموئل نبی جس نے آواز سنی، پہلے تو اپنی ماں کی رہنمائی میں تربیت حاصل کی، پھر ایلی کی رہنمائی میں تربیت حاصل کی، اور ایلی نے اسے خدا کا راستہ دکھا دیا۔ اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہی وہ نبی ہے جس کے بارے لکھا گیا کہ وہ قد و قامت اور حکمت میں اور خدا کی محبت میں بڑھتا گیا۔ اسی کو یہ فضل حاصل ہوا کہ اس نے 2 بادشاہوں کو مسح کیا۔ یہی نبی ہے، یہ واحد نبی ہے جس نے 2 بادشاہوں کو، اور یہ اسرائیل کے دونوں پہلے بادشاہ تھے جن کو مسح کیا۔ تو یہ ہے خاندانی تربیت کہ ایک بچہ ہے جس کے ماں باپ کی اولاد نہیں تھی،
خدا نے ان کو اولاد عطا کی، انہوں نے یہ محسوس کیا کہ یہ خدا کی طرف سے تحفہ ہے، اور اس کی تربیت کی، اور خدا نے اسے برکت دی، اور اس کو ہی یہ حکمت ملی، اس کو یہ دانائی ملی، اس کو یہ فضل ملا کہ اس نے 2 بادشاہوں کو مسا کیا۔ ایسو ہر انسان جب اس روحانیت کے اس معیار پر پہنچتا ہے وہ خوش ہوتا ہے، پھر اس کو کس چیز کی پرواہ نہیں۔ اور یہی بات ہم دیکھتے ہیں کہ آج کی انجیل مقدس میں یوحنا اصطباغی انہوں نے پوری قوم کو بپتسمہ دیا، اور ان کے ہزاروں پیروکار بن گئے، پوری قوم ہی ان کی پیروکار بن گئی۔ اور آج کیا ہوا کہ ان کے 2 شاگرد وہ ان کے ساتھ کھڑے ہیں، سمجھ لیں ادھر بندہ کھڑا ہے یا ادھر ہم کھڑے ہیں، اور دوسری طرف سے یسوع آ گئے، اور یوحنا دیکھتے ہیں کہ یسوع آ گئے تو کیا کہتے ہیں، جب وہ دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں دیکھو خدا کا برا، اس کے شاگرد سے چھوڑ کر چلے جاتے، یہ اکیلا رہ گیا، دیکھو خدا کا برا، وہ اکیلا رہ گیا۔ اور ہم انسانی سطح پر یہ بات مشکل ہوتی ہے کہ کوئی ہمارے ساتھ کھڑے ہوں، ہمارے شاگرد ہوں، ہمارے یا دوست ہوں یا خاندان کے ممبر ہوں، ہو سکتا ہے آپ کے بچے ہی ہوں، بہن بھائی ہوں، انہیں بتانے والا بھی خود ہی ہو، گھر والا ہی ہو۔ بتانے والا کون ہوگا؟ جس کو پتہ چل جائے کہ یسوع کون ہے، جسے پتہ چل جائے گا کہ یسوع کون ہے، وہ اپنے شاگردوں کو، ان کو وہ یہ ہدایت کرتا ہے، راستہ دکھاتا ہے، دیکھو خدا کا برا، اور وہ چھوڑ کر چلے جاتے، اپنے استاد کو چھوڑ کر چلے جاتے۔ ان کو کیا پتہ چلا؟ ان کی خوشی بڑھ گئی۔ کیوں؟ کیونکہ یوحنا اصطباغی کو خوشی ہوئی کہ اس کے شاگردوں سے چھوڑ کر چلے گئے۔ خوشی کیوں ہوئی؟ انسانی سطح پر، جیسے میں ہوں آپ کے سامنے، آپ سب انسان ہیں، انسانی سطح پر یہ مشکل بات ہے۔ اگر آپ کے بچے ادھر کھڑے ہوں، آپ کے ساتھ ہوں، اور آپ ان کو بتائیں اور بچے چھوڑ کر چلے جائیں، تو دل میں تو ہوگا کہ میرے ساتھ کیا ہوا۔ لیکن یوحنا اصطباغی کو اپنے کردار کا پتہ ہے کہ میں تو راستہ بنانے والا ہوں، بیابان میں پکارنے والے کی آواز، خدا کی راہ کو تیار کرو۔ میں وہی ہوں جس نے صرف راہ تیار کرنی تھی، راہ تیار میں نے کرنی تھی، راہ کا مالک کوئی اور ہے، میں راہ کا مالک نہیں ہوں۔ حاصل منزل، میں منزل کی طرف تو اشارہ کرتا ہوں، لیکن منزل پر جو بیٹھا ہے وہ میں نہیں ہوں، میں نہیں ہوں۔ عزیزو، ہم سب کا بھی کردار یہی ہے، میں بھی، آپ بھی، ہم منزل نہیں ہیں، منزل خدا ہے، ہم راستہ دکھانے والے ہیں۔ ماں باپ بھی پہلے وہ خود راستہ جانیں گے کہ وہ کون ہے جس پر ہم ایمان رکھتے ہیں، وہ کون ہے۔ جب یہ پتہ چل جائے گا کہ مجھے پتہ چل جائے گا کہ میں اس شخص کو جانتا ہوں جو ساری دنیا کا خالق اور مالک ہے، پھر ہم اپنے بچوں کی بھی تربیت کر سکیں گے۔ جب ہم بھی اندھیرے میں ڈھونڈتے پھرتے رہیں گے کہ ہمیں تو خود نہیں پتہ، ہمیں تو خود ہی نہیں پتہ کہ ہم کہاں ہیں، تو پھر ہم کسی کی رہنمائی نہیں کر سکتے۔ یوحنا اصطباغی کو پتہ تھا کہ میرا کردار، میری ذمہ داری یہاں تک ہوگی کہ میں نے پوری قوم کو یسوع کے بارے بتانا ہے، اور اس نے جیسے یسوع کو دیکھا شاگردوں کو بتایا، اور شاگرد بھی یوحنا اصطباغی کے ساتھ ہی اس کوشش میں تھے، جستجو میں تھے، تلاش میں تھے کہ ہم نے اپنے اس استاد کے ساتھ مل کر یسوع کو، ماشی کو ڈھونڈنا ہے، المسیح کو ڈھونڈنا ہے، المسیح کو پانا ہے، المسیح ہماری منزل ہے، المسیح ہماری منزل ہے۔ تو جیسے شاگردوں نے بھی دیکھا کہ المسیح تو یہ ہے، یہ استاد تھا راستہ دکھانے والا، استاد نے راستہ دکھا دیا کہ المسیح وہ، یا وہ چھوڑ کر چلے گئے۔ اور انہوں نے پھر جب یسوع کے ساتھ رہے، لکھا ہے کہ وہاں رہے، پھر لکھا ہے کہ اندریاس جو مقدس پطرس کا بھائی ہے وہ گیا، وہ اپنے بھائی کو بھی لے کر آیا، شمعون پطرس کو لے کر آیا، اور کیا بتایا کہ ہم نے ماشی کو پا لیا ہے، المسیح کو ہم نے پا لیا ہے، ہم نے دیکھا ہے، ہم نے اس کے ساتھ وقت گزارا ہے، وہی خدا کا بیٹا ہے، وہی نجات دہندہ ہے، وہی المسیح ہے، محبت کا خزانہ وہی ہے، ہم نے اسے پا لیا ہے۔
اور یسوع مسیح نے پھر مقدس پترس سے کہا کہ تو پتھر ہے، تو چٹان ہے، تو چٹان ہے۔ عزیزو، آج ہم اپنی زندگی پر بھی غور کر سکتے ہیں کہ زندگی کے اتار چڑھاؤ میں ہم نے یسوع کو کیسے پایا، یسوع میرے لیے کون ہے۔ اور اگر میں جانتا ہوں، میں نماز پر آتا ہوں، خدا کا کلام سنتا ہوں اور کلام میری رہنمائی کرتا ہے کہ خدا کون ہے، رہنمائی کرتا ہے۔ پاک شک ہم لیتے ہیں، پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یسوع ہی محبت کا خزانہ ہے۔ یہ گرجا، یہ پاک صندوق سامنے ہے۔ جب بھی لوگ گرجے میں آتے ہیں، ادھر کوئی گرجے کا دروازہ کھلا ہوتا ہے، وہ دعا کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ دعا اس لیے کر رہے ہوتے ہیں، ان کا ایمان ہے، ان کو پتہ ہے کہ دنیا میں مشکلات بھی ہیں، پریشانیاں بھی، اور ہم خود پریشانی سے گزرتے ہیں۔ اچھا، پریشانی یہ نہیں ہے کہ کسی کے گھر میں پیسے نہیں ہیں، کس کے گھر میں یہ ہے وہ ہے، یہ پریشانیاں جو ہے نا، یہ ایک الگ پریشانی ہے۔ جو سب سے بڑی پریشانی ہو سکتی ہے وہ ہے جب انسان کے اندر کمزور پڑ جائے۔ باقی جو چیزیں وہ آتی رہیں، اگر دولت چلی جائے تو کوئی اتنی مسئلہ نہیں ہوگا، پھر آ جائے گی، مطلب بندہ بھوکا نہیں مرے گا، آ جائے گی۔ لیکن ایمان چلا گیا، صحت بھی چلی جائے، وہ پھر بھی آ جائے گی، تھوڑی بہت سے ٹھیک ہو جائے گی، اتنی نہیں کہ کم۔ ایمان چلا گیا تو یہ مشکل سے ہوگا، یہ پھر مشکل سے آئے گا۔ لیکن جس کو پتہ ہے کہ مجھے غصہ آتا ہے تو غصے کا حل کیا ہے، تو وہ غصے کا حل وہ پھر خدا کے پاس آتا ہے۔ کہ خدا، میں تو غصے میں رہتا ہوں، لیکن تو محبت کا خدا ہے، میں غصے کو ادھر ہی چھوڑ کر جا رہا ہوں، اور مجھے محبت آج دے دے، مجھے صبر دے دے۔ اس کو پتہ چل گیا، پھر اس کو پتہ چلے گا کہ خدا کا کلام صرف سننا نہیں ہے، اس پر عمل کرنا ہے۔ یہ جیسے ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو ڈاکٹر کیا ہے، ڈاکٹر ہمیں کچھ دوائیاں دیتا ہے اور پھر کچھ پرہیز بتاتا ہے، اور پرہیز میں بتاتا ہے، جس طرح یہ سردی کا موسم ہے تو ڈاکٹر یہی کہے گا کہ ٹھنڈی چیزیں نہ پینا، کھٹی چیزیں نہ کھانا، اس طرح کی کوئی 2-4 ہدایت بھی دے گا۔ ہم بھی نماز پر آئے، خدا کا کلام سنا، مسیح کا پاک بدن اور خون حاصل کیا، اور ہدایت یہ بتائی گئی کہ اب تم نے غصہ نہیں کرنا۔ مثال کے طور پر عیب نہ لگاؤ، ایک بات بتائی گئی، یسوع مسیح نے بتائی۔ تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمیں لگاتار بتائی گئیں کہ اپنے دلوں کو نرم کرو، دلوں کو سخت مت کرو، یہ ہدایت بتائی گئی کہ دلوں کو سخت مت کرو۔ تو اگر ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ ہدایت یہ ہے کہ جب تم خدا کا کلمہ سنو تو دلوں کو سخت مت کرو، یہ ہدایت ہے، ورنہ کلام تو سنا ہے۔ سیموئیل کے بارے یہ بتائی گئی ہے جو ہم نے تلاوت پڑھی، وہ ہیکل میں رہتا تھا، لکھا ہے، لیکن ابھی تک خدا کو نہیں جانتا تھا، خدا کا کلام سنتا تھا، جیسے ہم بھی خدا کا کلام سنتے ہیں۔ لکھا ہے خدا کا کلام سنتا تھا لیکن خداوند کو ابھی تک جانتا نہ تھا، اس کا تجربہ نہیں ہوا تھا، اور آواز آتی رہی سیموئیل سیموئیل، لیکن ابھی تک وہ خدا کو نہیں جانتا تھا۔ لیکن جب اس نے کہا کہ اے خدا فرما، تیرا بندہ سنتا ہے، اب اس کے کان وہ سننا شروع کرتے ہیں جو خدا فرماتا ہے۔ پہلے اس کے کان وہ نہیں سن رہے تھے، وہ کچھ اور باتیں بھی سنتے تھے۔ ایسے ایک خاندان تھا، ان میں ان کا جو باپ تھا وہ کچھ سخت طبیعت کا تھا، اور سخت طبیعت یہ بھی تھی کہ خدا نے اسے بہت کچھ دیا تھا، روپے پیسے کی کمی نہیں تھی، لیکن وہ اکثر ہر بات میں یہی کہتا، بچوں کو بھی بتاتا رہتا تھا کہ دیکھو یہ میں نے کیا ہے۔ تو کوئی بات ہوتی، بچوں کی مثال کے طور پر کوئی فوٹو سٹیٹ کرانی بھی ہے، کوئی کاغذ، تو کہتا میں ہی تمہارے کرا لاؤں گا۔ وہ ہر کام کو خود ہی کرتا، اور آخر میں یہ بھی بتاتا رہتا یہ میں نے کیا ہے۔ جب بچے چھوٹے تھے ان کی کئی دفعہ جوتیاں بھی پالش خود کرتا تھا، یہ کرنا اچھی بات ہے، کوئی برائی تو نہیں ہے، لیکن یہ اکثر بتاتا دیکھو جوتیاں بھی تمہاری پالش میں نے کی ہیں۔ تو وہ ہر چیز کو میں تھا، میں۔ تو وہ بیمار ہو گیا، بیمار پڑ گیا، تو خدا کے گھر میں آیا۔ جب تھوڑا سا ٹھیک ہوا، خدا کے گھر میں آیا، اس نے بھی یہی تلاوت پڑھی، سیموئیل نبی والی کتاب سے پڑھی کہ خدا نے آواز دی، سیموئیل نے کہا فرما تیرا بندہ سنتا ہے۔
یہ بندہ حالانکہ خدا نے اس کو بہت کچھ دیا، روپے پیسے کی کمی نہیں تھی، ہر چیز کی سہولت تھی، لیکن اس کے اندر میں بڑی تھی، اور میں کی وجہ سے اس کے کئی دفعہ اپنے بچوں کے ساتھ بھی ناراضگی ہو جاتی اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بھی ناراضگی ہو جاتی میں کی وجہ سے۔ تو کیا ہوا کہ جب وہ گرجے سے واپس گیا، گرجے میں اس کو سمجھ آ گئی کہ میں نے ابھی تک وہ کلام نہیں سنا جو خدا فرماتا ہے۔ سیموئیل نے کہا کہ اے خدا فرما، تیرا بندہ سنتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ میں نے بھی سارا خدا کا کلام تو سنا اور مبارکبادیاں بھی سنی، مبارک ہیں وہ جو پاک دل ہیں یہ بھی سنا، مبارک ہیں وہ جو رحم دل ہیں وہ بھی سنا، لیکن شاید میری میں کی وجہ سے مجھ میں رحم دلی نہیں آئی۔ تو خدا کا کلام بتاتا ہے کہ آج بھی جب تم خداوند کا کلمہ سنو تو اپنے دلوں کو سخت مت کرو۔ اس نے کہا کہ مسئلہ دل کی سختی کا ہے اور میں کا ہے، یا میں ہوں یا خدا ہے۔ تو وہ گھر گیا، بچوں کے ساتھ بیٹھ کر اس نے شام کو کھانا کھایا، روزری کی دعا بھی پڑھی۔ اس نے کہا یہی تلاوت پڑھی جائے۔ یہ بچوں نے پھر تلاوت یہ پڑھی، بچے اس کے بڑے تھے، چھوٹے بچے تو اتنے نہیں تھے، بڑے بچے ہو گئے تھے۔ اس نے کہا میں آپ سب سے ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ مجھ سے غلطی ہوئی، میں نے ہر چیز میں اپنے آپ کو سمجھا، اور اس لیے سمجھا کہ کیونکہ میں ہوں بھی، کیونکہ میں ہی سب کچھ کرتا تھا، کمانے والا بھی میں ہی، اور وہ کماتا بھی تھا، محنت سارا دن کرتا تھا، اور سمجھے صبح جاتا تھا کام پر، 2-3 جگہوں پر کام بھی کرتا تھا۔ تو اس نے کہا کہ میں نے ہر چیز میں اپنے آپ کو ہی سمجھا، ہر چیز پر کنٹرول میرا ہی تھا، پکانا کیا ہے، لانا کیا ہے، آج انڈے کھائیں گے یا نہیں کھائیں گے، انڈے ابال کے کھائیں گے یا آملیٹ بنائیں گے، زیادہ تر میں ہی بتاتا رہتا تھا، بیوی کو بھی یہی بتاتا رہتا تھا۔ آج میں سمجھ گیا، آواز یہی آئی ہے کہ خدا ہی خدا ہے، میں کچھ نہیں ہوں، میں صرف ایک ذریعہ تھا، میں ایک صرف انسٹرومنٹ ہوں۔ میں آپ کی بھی ہدایت کرتا ہوں کہ میرے لیے تم بھی دعا کیا کرو، مجھے بچوں تمہاری دعاؤں کی ضرورت ہے، میں نہیں ہوں۔ تو اس کی جیسی اس نے بتایا تو بچے بھی باپ کے ساتھ، بیوی بھی پریشان ہو گئے، لیکن اس نے کہا کہ آج خوشی منانے کا دن ہے، کیونکہ میری پتہ نہیں اس کی عمر 48 سال تھی، 50 سال تھی، اتنے سال گزرنے کے بعد مجھے آج پتہ چلا ہے، اور میں نے آج خدا کا کلام سنا۔ تو جس طرح سے آج ہم دیکھتے ہیں کہ مقدس یوحنا نے اپنے شاگردوں کو یسوع دکھا دیا کہ یسوع وہ ہے، میں نہیں ہوں، اور شاگردوں نے جب دیکھا تو انہوں نے بھی خوش ہو کر وہ دوسروں کو یسوع کے پاس لانے لگے کہ ہم نے مسیح کو دیکھ لیا ہے، مسیح کو پہچانا ہے، مسیح کے ساتھ رہے ہیں۔ عز و تربیت کے سال میں جب ہم بھی اپنے بچوں کے ساتھ مل کر ایسی باتیں کرتے ہیں، خاندان کے ساتھ بات کرتے ہیں اور اپنی میں کو ختم کرتے ہیں اور بچوں کو بتاتے ہیں کہ رازق میں نہیں ہوں، رازق وہ ہے، رازق وہ ہے، میں ذریعہ ہوں، اس نے میرے لیے آسمانی خزانوں سے رزق کے دروازے کھولے، میں نے ان پر عمل کیا، بہت کچھ کمایا، یہ سب کچھ اسی کا ہے، اور تمہیں کامیاب کرنا اب اس کا کام ہے، مجھے بھی اسی نے کامیاب کیا تھا۔ میرے پاس بھی کوئی سورسز نہیں تھے، کامیابی کے میرے پاس سورسز نہیں تھے، محنت کرنے کا جذبہ اسی نے دیا، اسی نے اپنے آسمانی خزانوں سے میری برکت دی، لیکن اس نے پھر بھی میری میں کے باوجود بھی کسی چیز میں کمی نہیں ہونے دی، مجھے سب کچھ اس نے دیا، لیکن آج مجھے پتہ چل گیا کہ میری میں ہی میرے لیے رکاوٹ بھی بنی رہی، جس کی وجہ سے میری بچوں تمہارے ساتھ اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بھی میری نہیں بنتی تھی، میری میں کی وجہ سے۔ عزیزو آئے ہم آج خدا کا شکر ادا کریں، خدا سے فضل مانگیں، خدا سے برکت مانگیں اور معافی بھی مانگیں اگر ضرورت ہے، کیا خدا مجھ میں بھی شاید یہ میں کافی ہے، میں مضبوط ہے اور میں ہی میرے لیے رکاوٹ بنی ہوئی ہے، لیکن میں ایک کمزور انسان ہوں، میں کچھ نہیں ہوں، دیا تیرا ہی ہے، تیرا ہی دیا ہوا ہے، تو ہی آسمانی خزانوں سے میرے لیے رزق کھولتا رہا۔ آج ہم بھی اپنے گھروں میں جا کر یہی بچوں کو بتا سکتے ہیں کہ دینے والا وہی ہے اور مجھے بھی اس نے دیا، تمہیں بھی وہی دے گا، تم بھی اب میری طرف نہیں اس کی طرف ہی دیکھو۔ ہم بھی ماں باپ
बच्चों को वही रास्ता दिखाने वाले बन जाते हैं। उसी को देखो, वही तुम्हें देगा, मेरे बाद भी वही तुम्हें देगा। ऐसे वही ख़ानदान मुबारक होगा जो अपने बच्चों की ये तरबियत कर लेगा। मेरी दुआ है खुदा आपको बरकत दे और आप खुश रहें और अपने अंदर की जो भी चीज़ें हैं, चाहे वो गुस्सा हो, किसी से नाराज़गी हो, जो भी हो, गिले शिकवे, वो भी सब ख़त्म करके आज मोहब्बत के घर में, खुदा के घर में आए हैं। यहाँ से मोहब्बत का ख़जाना लेके जाएं, हर एक इज़्ज़त करें, हर एक का एहतराम करें। और अगर रास्ते में कोई स्पीड ब्रेकर हैं नफ़रत के, हसद के, सब ख़त्म। तोड़ सकते हैं कि नहीं तोड़ सकते? तो कब तोड़ेंगे? आज ही के अगले हफ्ते। खुदा आप सबको बरकत दे, खुश रखे मसीह खुदाबंद के वसीले से।